वेलकम बैक नाजरीन। एक बार रुख करेंगे दोबारा डॉक्टर सिमी बुखारी का, जो कि मैंने PTI हैं। सिमी साहिबा, बताइएगा कि क्या हम तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता का सफ़र मुकम्मल तय कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत थी। अगर हमें एक अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है जो इस मुल्क को वाकई तरक्की याफ्ता बनाना चाहें, जो ये ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ अपनी तरक्कियां देखें, अपने असासे बढ़ाते चले जाएं और मुल्क का पैसा लूट लूट के बाहर जाएं। जो ये मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, जी। सब लोगों को मालूम है कि कौन मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के पैसे, मुल्क के इतने अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया इस मुल्क में, लेकिन हम लोगों के हाथ फैलाते हैं, हम लोगों के आगे भीख मांगते हैं। हमें खुद वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, जिनके अपने अल्फाज हैं लोगों के। तो मैं क्या कहूँ कि मुल्क को तरक्की याफ्ता क्यों ना बना सके हम। कायदे आज़म ने इसलिए मुल्क नहीं बनाया था, हमारे पास सब कुछ था, पहाड़, दरिया, खेत, एवरीथिंग हमारे पास जो है ना, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन हम तरक्की याफ्ता क्यों ना बन सके? क्योंकि हमने, हमारी नीयत अच्छी नहीं थी। हमने आते ही मुल्क को लूटना शुरू कर दिया दो दो हाथों से, और दिन ब दिन इसमें लालच में इजाफा होता चला गया, और आवाम गरीब तर होते चले गए और हुक्मरान अमीर तर होते चले बिल्कुल। गए। तो क्यों? इसीलिए एजुकेशन में देख लीजिए, हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, ब्रेन ब्रेन हो रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। जो भी अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में, और जो भी जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में कोई स्कोप नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे इतने बड़े बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, इतने बड़े जो है ना, एजुकेशन में देखिए हमारे इतने नॉलेजेबल लर्नेड लोग हैं, लेकिन हम उनको फायदा नहीं उठाया। हमने हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज, और अब देखें PTI की गवर्नमेंट में हमने बेतहाशा यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हुई, और इसके बाद हमने इसके अलावा हेल्थ केयर के ऊपर हमने काम किया, हॉस्पिटल्स की तादाद में इजाफा किया ताकि जी। डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जॉब मिले। और जब एक मुल्क की जो है ना मईशत मजबूत करने के लिए हमने जो है एक्सपोर्ट बढ़ानी शुरू की अपनी, हमने इंडस्ट्रीज को रिवाइवल दिया, बिजली हमने इंडस्ट्रीज को सस्ती दी ताकि वो जो है ना काम शुरू करें। कारखाने जब चलेंगे हमारे इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, करना शुरू हुई थी, हमारी रिमिटेंसेस बाहर से भी आने लग गई, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हुआ। तो ये सब चीजें जो है ना इकोनॉमी को अच्छी तरफ, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ना शुरू किया, हमने इकोनॉमी को अच्छी तरफ ले जा रहे थे। और हमारा ब्लूमबर्ग और ये मूडीज का जो है ना रैंकिंग में हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अफसोस कि जैसे हमारी हुकूमत को हटाया गया, अब जी। आप देखिए आज फिर से मूडी रेटिंग में हम नेगेटिव लेकिन सिमी पर। साहिबा, हर दौरे हुकूमत में यही कहा जाता है, हर हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि हम मुल्क की बहाली के लिए, तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जबकि जब दूसरी हुकूमत आती है, उनके दौरे हुकूमत में वो दूसरी अपने पहले वाली हुकूमत का काम या तो बिगाड़ देती है, या उनकी जानिब से भी ये दावे किए जाते हैं कि हम भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन ये इक़दामात नज़र क्यों नहीं आते? देखिए जी, हमने काम को, बिगड़े हुए काम को बनाने की कोशिश की और वो संवरता जा रहा था। और ये मैं अपनी तरफ से दावे नहीं कर रही, ये फैक्ट्स और फिगर्स की बात बता रही हूँ। हमारा आप देखिए मूडीज की रेटिंग में, देखिए पाकिस्तान हमारे दौर में कहाँ जा रहा था और अब दोबारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और FATF से जो हम फैटअप से बाहर निकले हैं, उसमें बहुत मेहनत थी हमारी, हमने कितने सारे नकात पे उस पर अमल किया, मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाया, टेररिज्म पे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं फौज को भी अपने खराज तहसीन पेश करती हूँ, जो शाना बशाना हमारे साथ काम किया, और हमने इस टेररिज्म पे काबू पाया, फैटअप की ग्रे लिस्ट से बाहर आए। तो इसमें ये नहीं होता कि 2 महीने का काम नहीं था, पिछले कई सालों से ये काम कर रहे थे हम लोग। तो जी। हमने बहुत अपने मईशत को सहारा दिया, हमारी GDP, हमारा ग्रोथ रेट 6% पे चला गया था। और ये भी मैं खुद से नहीं बता रही, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, बड़े बड़े इदारों ने इसका दावा किया। और हमारे जो प्रोग्राम है जो सोशल प्रोटेक्शन के, उनको आजकल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। और लैंसेट ने हमारे हेल्थ कार्ड्स की जो है ना उसको तारीफ की है, जो एक यूरोपियन है जर्नल है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत सारी चीजें हमने अपनी तरफ से नहीं बता रही, हम लोगों ने 3 साल में जो कुछ कर सकते थे हम लोग, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको हम को बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे। ठीक। और बहुत सारे हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट से पानी से बिजली बनाना, जो हमारे मुल्क में 5 दरिया बहते हैं, हमने कभी उसको सही तरह से डैम्स नहीं बनाए, रेजर्वॉयर्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से आज मुल्क पे सैलाब की भी बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने पानी जो इतना बारिशें हुई, कभी उनको रेजर्वॉयर नहीं बनाए, डैम से बनाए, और हमने बिजली सस्ती नहीं पैदा की। बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे थे, हमारी तरफ से प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला हम चाहेंगे कि अगली हुकूमत भी इसको लेकर चले, चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो, हम मुल्क के मफाद जी। सेनेटर ताज करते हैदर रहें, की जारी रहें, जानिब तो बढ़ूंगी मुल्क मैं। जरूर तरक्की जी। करेगा।
ٹھیک ہے ذمہ صاحبہ، سینیٹر تاج حیدر کی جانب بڑھوں گی۔ جی سینیٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جس طرح سیوی صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، جبکہ موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے باوجود بے محکمہ وزیروں اور مشیروں کو شایانہ شان پروٹوکول، پرکشش مراعات اور تنخواہیں بھی میسر ہیں، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، جبکہ ان کو بہت زیادہ شایانہ شان پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیٹی تو پرابلم کو تو سمجھو نا، پرابلم کیا ہے؟ معیشت کی کیا پرابلم ہے؟ معیشت کی پرابلم ہے کہ پروڈکشن اور کنزمپشن کے درمیان گیپ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ جب تک آپ پروڈکشن کو نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ پروڈکشن کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ پبلک سیکٹر کو لیڈ لینی ہوگی۔ لیاقت علی خان نے 1950 میں بنائی تھی PIDC، 94 اتنے بڑے بڑے منصوبے لگائے، ایک لشکر تھے بے روزگاروں کے اور لٹے پٹے لوگوں کے، ان سب کو جابز دیے، ان کو جگہیں دی، سب دی۔ 70 میں آپ کا ملک ٹوٹ گیا۔ جو آپ کی پروڈکشن تھی اس کا 50% جو تھا وہ مشرقی پاکستان جاتا تھا۔ آپ نے پہلی تقریر میں مجھے یاد ہے بھٹو نے کہا کہ آپ کو پروڈکشن بڑھانی ہے، مارکیٹ آپ کا چلا گیا، انہوں نے کہا پروڈکشن بڑھانی ہے، اور 4-5 مہینے کے اندر نئے مارکیٹس تلاش کر لیے گئے۔ تو بڑی چیز یہ کہ اور کس طریقے سے پبلک سیکٹر کو لیڈ دے کے انہوں نے اتنے بڑے بڑے منصوبے پاکستان کے اندر بنے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر۔ اب ہم نے پھر ایک ماڈل سامنے دکھایا ہے تھرکول کا، اور محترم وزیر اعظم وہاں تشریف لائے اور ان کو ہم نے دکھایا کہ ایک نیشنل ریسورس کو موبلائز کر کے، نیشنل مین پاور کو موبلائز کر کے ہم کیا ریزلٹ لے سکتے ہیں۔ اور وہ اس وجہ سے کہ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک موڈ ہے، 3 روپے فی یونٹ پر پارکر کے اندر ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، $27 فی ٹن بمقابلہ $400 فی ٹن ہم کوئلہ نکال رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے ہماری بات سنی ہے، وہ ریلوے لائن بھی انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ تک ہو جائے گی۔ تو یہ اکنامک ماڈلز کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے کہا کہ نہیں جی پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ، وہ نہیں چل کے دیا، پھر آپ نے کہا نہیں باہر کا انویسٹمنٹ آئے گا۔ بیٹی کبھی کسی ملک کی ترقی دوسرے ملکوں کی مدد سے نہیں ہوئی ہے، ہم کو اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا ہے۔ سیدھا سیدھا طریقہ ایک ماڈل ہم نے بنا کے دکھا دیا کہ جناب جس طریقے سے ہوتا ہے اس کو فالو کرے، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ اور رینیویبلس جو ہے وہ اب آگے ہیں، یہ پیٹرول کا اس کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جتنی یہ عہد ہی ختم ہو گیا نا ہائیڈرو کاربنس کا، جتنی جلدی آپ رینیویبلس پہ آ جائیں گے۔ اب حکومت سندھ 2 ڈسٹریبیوشن کمپنیاں لے رہی کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرابلم ہے ان کو کس طریقے سے سالو کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ان کے سولوشنز موجود ہیں، بڑے آسان سیدھے سلیکشن ہے سولوشنز۔ اگر پاکستان بننے کے فوراً بعد PIDC بنائی جا سکتی تھی، اگر پاکستان ٹوٹنے کے فوراً بعد اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے جا سکتے تھے، تو آخر دشواری کیا ہے؟ بالکل پرابلم کیا ہے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، لڑتے رہو، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہو، چور ڈاکو کہتے رہو، اور جتنی آپ برائی کی تشہیر کریں گے برائی اتنی پھیلے گی۔ وہ جو کہا ہے نا منیر صاحب نے کہ اوپر شور مچائے جا اندر اندر کھائے جا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہ آپ پہلے آپ نے فیصلہ دے دیا کہ فلانا ڈاکو ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے بند کیا، تفتیش شروع کی، 11-12 سال بعد آپ نے کہا انکل سوری ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس کے بجائے اگر آپ تفتیش پہلے کریں اور اس تفتیش کے نتیجے میں اگر مقدمہ بنتا ہے تب آپ آگے لے کے جائیں، اور عدالت اگر سزا دیتی ہے تو عدالت سزا دے۔ آخر سے پریشانی کیا ہے؟ سارا وقت ہم لوگ فلاں چور فلاں ڈاکو فلاں چور فلاں ڈاکو، اور اندر اندر ہم کھائے جاتے ہیں۔ بالکل کیا ہو رہا ہے یار؟ ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ بالکل ایسا نہیں چلے گا، ہم سب کو مل کر کام کر جی کہ اصل پرابلم پہ بات کریں کہ بھئی کہاں غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل پرابلم کی طرف جانا پڑے گا ہمیں اور اصل پرابلم کو دیکھنا پڑے گا, مل کے کام کرنا پڑے گا, تبھی ہم اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. جی آسمان سے کوئی نہیں اترے گا, بالکل آسمان سے کوئی نہیں اترے گا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی آغا مسرور صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کل سے ملک میں ٹاپ سٹوری چل رہی ہے جرنلسٹ ارشد شریف کی ڈیتھ کے حوالے سے. پوری قوم ارشد شریف کے جاں بحق ہونے پر سوگوار ہے. انہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر بیرون ملک روپوش کیوں ہونا پڑا آخر؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہمیں جو اطلاعات ہیں اس میں یہ تھا کہ وہ ان پہ بڑا پریشر تھا, اور پریشر یہ تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور باقی جو ہے وہ بات جو ہے نا وہ اس کی نہ مانی جائے. اب آپ بتائیے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں 19A ہے, 19 ہے 19A, اس کے تحت یہ ہے کہ آپ کو بولنے کی لکھنے کی آزادی ہے, آپ لکھ سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے. اب یہ کہ ارشد شریف جو تھے وہ بنیادی طور پر ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر تھے اور بہت مطلب یہ کہ اچھا بولتے تھے, اچھا لگتے. یہ دوسری بات ہے کہ کیونکہ جیسے پوری سوسائٹی, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے اور اس میں صحافی بھی پولرائزڈ ہوا ہے. اس پہ کوئی یعنی اگر آپ کو کہیں کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ پولرائزڈ نہیں ہے, میڈیا بھی پولرائزڈ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی آدمی بات کر رہا ہے, اگر وہ دانش کی بات کر رہا ہے, اگر وہ بینش کی بات کر رہا ہے, وہ اچھی بات کر رہا ہے, وہ ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہے, تو وہ سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ارشد شریف جو تھے وہ ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے جس طریقے سے رپورٹنگ کی ہے اور جن جن مقامات پہ وہ گئے, میں تو حیرت میں تو میں خود بھی ایک میرا پورا کیریئر رپورٹر سے شروع ہوا, بعد میں بھی ایڈیٹر بنا. تو پوری ہماری رپورٹنگ کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں اتنا بہادر آدمی, اتنا سمجھدار آدمی, فہم رکھنے والا آدمی میری نظر سے تو نہیں گزرا. اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ وہ یعنی اس کے ذہن میں پاکستان پہلے تھا. مطلب یہ کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی خرابی ہے, پاکستان کے اندر کوئی جیسے کہ موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس بے پناہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو اسی وقت حل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اندر خلوص ہو. جب خلوص ہی نہیں ہے تو پھر کیسے مسائل کو آپ حل کریں گے؟ تو وہ بنیادی طور پر ارشد شریف جو کام کرتے تھے وہ یہی کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی مطلب خامی تھی جو نظر آتی تھی وہ اس کا اظہار کرتے تھے, اور بغیر کسی خوف کے, خطر کے وہ اظہار کر کے, اور وہ چاہتے تھے کہ اس پر کسی قسم کا عمل درآمد ہو, لیکن نہیں ہو سکا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کی موت جو ہے یہ پورے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اس طریقے سے دانشوروں کو اور بہترین انسانوں کو اگر ہم محض اپنے اختلافات کی بنیاد پر ان کو منظر سے ہٹا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ملک پیچھے چلا جائے گا. ویسے ہی ملک کے اندر تعلیم کی کتنا خرچ ہوتا, مشکل سے 2% بھی تعلیم پہ خرچ نہیں ہوتا ہے نا, گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر خوف اور دہشت ہے, جہاں خوف اور دہشت کے ساتھ وحشت بھی ہے. تو ان چیزوں میں ارشد شریف بیچارے کام کر رہے تھے, اور خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا جہاں بھی ہوں. اب ان کا ایک بڑا طویل سفر شروع ہوگا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. لیکن یہ ہے کہ پوری جو صحافی کمیونٹی ہے اس کو بہت افسوس ہے, بہت دکھ ہے, اور ظاہر ہے کہ جس خوف کی بنیاد پر وہ اور باقی جو صحافی گئے ہیں اس پاکستان سے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس آئین کے اس شق کو نہیں بھولنا چاہیے کہ 19 اور 19A کے تحت جو ہے وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہو سکتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں آ کے بہت کچھ کہہ سکتا ہے, اور اس سے ہوتا ہے کہ بعض طبقے جو ہیں متاثر بھی ہوتے ہیں, اس سے ان کو ہرٹ بھی ہوتے ہیں, وہ تکلیف بھی پہنچتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کہ آپ کسی دانشور کو برداشت نہیں کریں گے, کسی اچھے لکھنے والے کو آپ برداشت نہیں کریں گے, بولنے والے کو برداشت نہیں کریں گے, تو پھر معاشرے کو کس طریقے سے آپ ترقی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے معاشرے کی ترقی دو ہے, ایک دو ترقی ہوتی ہے. ایک ترقی اکنامک ہوتی ہے کہ آپ ایک معاشی طور پر, ایک ترقی ہوتی ہے ذہانت کی کہ آپ مطلب کس طریقے سے ملک کو آپ لے جائیں, ذہین بنائیں, لوگوں کی جو دانش ہے اس کو استعمال کریں ملک کی بہتری کے لیے, جو ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. آج نہیں تو کل لوگ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, آج بہت سے لوگوں کو اقتدار ملا ہوا ہے, وہ بہت مطلب بہت خوش ہیں, اور وہ دوسروں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ تحمل کا مظاہرہ کرے. لیکن جب لوگوں کو پڑتی ہے, جب پیٹ خالی ہو اور جب انسان میں بھوک ہو, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ان میں وہ اقدار نہیں ہوتی جس اقدار کا. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں. اور ارشد شریف کی موت جو ہے
یہ پاکستان کے لیے بہت پورے ملک کے لیے بہت المیہ ہے اور یہ اسٹیٹ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، یہ ریاست کے لیے بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے۔ ڈاکٹر سمی بخاری صاحبہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پوری قوم صحافی ارشد شریف کے جاں بحق ہونے پر سوگوار ہے، جبکہ کینیا کی جو میڈیا ہے اس نے بھی ارشد شریف کے بارے میں، ان کے ڈیتھ کے بارے میں سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا تھا اور جس کے لیے جان و مال کی قربانی دی گئی تھی؟ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گی اور ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کروں گی، اور ہمارے اپنے دل ایسے رو رہے ہیں، اداس ہیں، کیونکہ وہ بہت پیارا انسان تھا، بہت لرنڈ، بہت ٹیلنٹڈ بندہ، جس نے کہاں کہاں نہیں گیا، فوجیوں کے دور دور تک ان کے ساتھ جہاں جہاں جا سکتے تھے وہ رپورٹنگ کی اس نے۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ یہ کیا یہی واقعی اتنی فاشزم، میں سمجھتی ہوں اتنی فاشسٹ جو ہے نا اس وقت دور چل رہا ہے، یہ تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے، جہاں اس ملک میں دھرتی تنگ کر دی جاتی ہے صحافیوں پہ کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ یہ کیا ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے کی، آپ کو جو بھی لکھیں دیکھیں، آپ کسی کو، ہر ایک کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات سے اگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ وہ بندہ تو بہت پولائٹ اور ہمبل انسان تھا، اس نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، وہ حقیقت میں مبنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا۔ اور اگر آپ کو بات بری بھی لگ رہی ہے تو آپ خاموش رہیے۔ وہ بڑے انہوں نے خاموشی سے اپنے برداشت کرے، لیکن افسوس کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں نہیں ہے۔ بہت سارے صحافیوں نے اس میں جانیں بھی گنوائیں، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم کہتے تو ڈیموکریسی ہے اس کو، لیکن اندرون خانہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ اس کو زمین پہ تنگ کر دی جاتی ہے، ان کو ابھی بھی بہت سارے صحافی انڈر گراؤنڈ جا چکے ہیں، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور وہ دیکھیں یہ باہر بھی گئے بیچارے اپنی جان بچانے کی خاطر، لیکن ان کا موت نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور ان کو کہاں جا کے جا لیا موت نے، کیونکہ وہ جو تھے ایک حق اور سچ کی مبنی جو ہے نا وہ بالکل، وہ ایک حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ بالکل سمی صاحبہ، بالکل ایک بار رخ کریں گے سینیٹر تاج حیدر کا۔ جی سینیٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ کینیا کی میڈیا نے بھی اس بارے میں سوالات اٹھا دیے، بہت سارے سوالوں نے جنم لیا ہے جرنلسٹ ارشد شریف کی ڈیتھ سے، آپ بتائے گا آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے، مطلب بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، بالکل، خاص طور سے جس طریقے سے نیروبی کے پولیس جو ہے وہ اپنے 2-3 بیان بدل چکی ہے، اور اس لیے میں نے حکومت کو یہی تجویز دی ہے کہ یہ ایک جوائنٹ جی ان کی ایک ٹیم وہاں فوراً بھیجی جائے تاکہ وہ کرے، اور جب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ تحقیقات کے باوجود بھی آپ نہیں جڑ تک پہنچ سکتے، لیکن ایک مکمل تحقیقات جوائنٹلی صرف ہم یہاں بیٹھ کے اور اپنے افسوس کا اظہار کر لیں یا ان کے پولیس جو ہے جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ نہیں یہ ہوا تھا، تو ان کی پولیس میرے خیال سے ہماری پولیس سے زیادہ گری ہوئی ہے، اور یہ جو ہے یہ اس میں ہمارا سفارت خانہ تو وہاں پوری طرح انوالوڈ ہے اس میں، لیکن ایک باقاعدہ ایکسپرٹس کی ٹیم یہاں سے جانی چاہیے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اور جو بھی اس کے پیچھے سازش ہے، مجھے یہ سازش لگ رہی ہے، یہ ایکسیڈنٹل نہیں لگ رہا، تو جو بھی اس کے پیچھے سازش ہوئی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ وہ کرائے کے قاتل اندر گھسا دیے جاتے ہیں اور وہ ان سے جو ہے وہ قتل کرا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو کور اپ کر لیا جاتا ہے، تو اس ایسپیکٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جس میں پورا پس منظر بھی دیکھا جائے کیا کیا تھا، کس کس سے وہ پرابلمس تھیں، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ صرف ارشد شریف بلکہ دنیا بھر میں ہمارے صحافیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ خطرے میں پڑ رہی ہیں، اور اتنے صحافی ہمارے جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے شہید ہوئے۔
بالکل امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس کی تہہ تک پہنچے گی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، جو ارشد شریف کے جو ڈیتھ ہے اس کی تحقیقات میں پورا جو اپنا کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب، ڈاکٹر سمی بخاری صاحبہ، اس کے علاوہ یاسین آزاد صاحب اور آغا مسعود سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیوز میں۔ ناظرین، ہم نے آج کوشش کی کہ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال پہ ہر ممکن حد تک نظر ڈالی جا سکے، ملک میں کیا چل رہا ہے، اس کے علاوہ آزادی صحافت کے حوالے سے جتنے بھی تازہ ترین صورتحال ہیں ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔